अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज करते हैं। नॉवल का नाम है असीर तलब। इस नॉवल का लिखा है हिबा खान ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है असीर तलब और इसको लिखा है हिबा खान ने। और नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। चलें जी आगे आगाज़ करते हैं। हेलो भाभी जी, क्या हाल है। मिशाल सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी कि अचानक अपने पीछे किसी मर्द की भारी आवाज़ सुनते हैरत से मुड़ कर देखा। घबराइए मत भाभी, मैं हूँ आपका देवर अफनान शाह, आपका बंदा उर्फ शैतान शाह। मुझे प्यार से आफी कहता है, आप भी कह सकती हैं आफी। दरअसल आपने मुझे पहले देखा है लेकिन कभी तारुफ नहीं हुआ, इसलिए मैंने करवा दिया। मेरे घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, सोचा यहाँ आ जाऊं, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अपनी बत्तसी निकालते हुए एक ही सांस में बोला। तब जाकर मिशाल की जान में जान आई कि आफी की आवाज सुनते सुल्तान, जो भी फ्रेश होकर कमरे से निकला था, वो भी किचन में चला आया। आफी को देखते खुश हुआ लेकिन बज़ाहिर ज़ाहिर हरगिज़ न किया संजीदा रहा। कैसे आना हुआ? सुल्तान की रोबदार भारी आवाज़ सुनते आफी की चलती ज़ुबान को ब्रेक लगी। पैरों पर चल के अपनी नेचर के मुताबिक उल्टा ही जवाब दिया। मिशाल ने अपनी मुस्कुराहट रोकी सुल्तान शाह के चेहरे को देखकर। क्या करने आए हो मेरे घर? नागवारी से पूछा, साथ एक नज़र मिशाल के मुस्कुराते हुए चेहरे पर डाली कि मिशाल की मुस्कुराहट को ब्रेक लगी। भूख लगी है जालिम इंसान, शादी करने के बाद तुम तो जैसे मुझे भूल गए हो। भाभी आप ही कोई अच्छी सी कज़न ढूंढे, मैं अपनी और मेरे निकाह पढ़वा दें। बेचारा मैं ख्वार हो गया हूँ अकेले दीवारों के साथ रह रहकर। वो उदासी से बोला कि सुल्तान का कहका छूट गया। पहले अपनी शक्ल अभी बताओ फिर बीवी के ख्वाब देख पहले अपनी शक्ल अभी बताओ फिर अपनी बीवी के ख्वाब देखना। फिलहाल सुबह सुबह तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। हनी नाश्ता बनाओ, आफी के लिए भी साथ में करते हैं। तुम आओ मेरे साथ बाहर ज़रूरी बात करनी है। वो दोनों जानिब देखते अपनी कहता किचन से निकल गया। स्वीट भाभी मेरे लिए भी कोई ढूंढ लो, बहुत ही बुरी ज़िंदगी गुजर रही है। माशाल्लाह से 29 साल का हो गया हूँ, कोई मिल ही नहीं रही। इल्तिजाई नज़रों से मिशाल की जानब देखते अफनान सुल्तान के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आया। मिशाल उसके पुश्त देखती मुस्कुराई और नाश्ता बनाने लगी। मेजर को बताओ आ गया, वापस जर्मनी थे। सवालिया नज़रों से सुल्तान ने उसकी जानिब देखकर पूछा। आफी ने हामी में सर को जंबिश दिया। हाँ सुबह सुबह आ गए हैं। कौन थे वो लोग? जमान और मुख्तियार के ही लोग थे। कुछ पता लगा उनका कहाँ है? मुख्तियार पाकिस्तान में अपनी बेटी को लिए आ गया, जमान यूएस में है। जुरैद खान को पकड़ने वाले मुख्तियार के आदमी थे। वो मुख्तियार की बेटी नहीं। ये बास्टर्ड। टेबल पर जोर से हाथ मारते वो गुस्से से अचानक घुरा उठा कि अचानक से अफनान की बोलती बंद होगी। वो खामोश हो गया, मुकाबिल की आंखों में खून उतरते देख। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी तारी रही। जब अफनान ने पहल की, फिर तुम जन्नत को ले क्यों नहीं आते? वो संजीदा लहजे में बोला, ले आऊँगा जब मुझे लगेगा उसे सब कुछ बताना चाहिए। और वो दिन कब आएगा? आईब्रो उचकाकर पूछा। जिस दिन जमान और मुख्तियार को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा तब। लोगों पर तल्ख मुस्कुराहट रहेंगी। वो बदगुमान हो जाएगी तुमसे सुल्तान। अफनान ने समझाया। मैं संभाल लूंगा था, वो टूट जाएगी, मैं समेट लूंगा। वो जवाब पर जवाब देते अफनान को लाजवाब कर गया। वो बहुत ही नाजुक होती है, वो अपने मुंह बोले बाप के रूप में दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अफनान ने उसे समझाना चाहा। यही मैं चाहता हूँ उसे सब खुद पता लगे ताकि उसे कोई गलत फहमी ना हो। अभी आफी मजीद कुछ कहता कि मिशाल नाश्ता ट्रे में लिए किचन से आती दिखाई दी। तुम भी आओ, नाश्ता करो हमारे साथ। मिशाल को नाश्ता रख के जाते देख सुल्तान ने पुकारा। उसे देखते चेहरे से संजीदगी और गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था। जी मैं आती हूँ चाय लेकर। थोड़ी ही देर में तीनों ने हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ नाश्ता किया। विशाल को काफ़ी बहुत अच्छा लगा, जो हर बात को मजाक में लेकर सबको हंसा देता। आखिरी मुझे तुम किसी की तरह लग रहे हो, तुम्हारा फेस सेम टू सेम उस जैसा है। वेट याद करने दो थोड़ी। पर दोनों हाथ रखे मिशाल लब मरोड़ते क्यूट अंदाज में सोचने लगी। सुल्तान ने बगौर उसके लबों की हरकत को देखते खुद को बहकने से रोका हुआ था। हाँ याद आया, आदिल लाला की बीवी, क्या नाम था उसका? हाँ उर्वा, आप बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं। उर्वा की याद आने पर मिशाल चहक कर बोली। आदिल खान के नाम पर आदिल खान के नाम पर अफनान शाह ने आंखें छोटी करके उसकी जानिब देखा। वो कमीना क्या लगता है आपका? वो दांत पीस कर बोला। कौन कमीना? वही आदिल।
अफनान एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, जैसे अपने दांतों में आदिल खान को चबा रहा हो। मेरे लाला है। अपने लाला के लिए कमीना लफ्ज सुनते उर्वा ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। वो मेरी बहन है, इसलिए मुझ पर गई है। क्या? उर्वा भाभी आपकी बहन है? मिशाल मुंह खोले अफनान की जानिब देखने लगी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि अफान अफान उर्वा का भाई होगा। जी मेरी बहन है, जिसे आपके कमीने लाला ने निकाह करके उसकी ज़िंदगी अजाब बना दी है। अफनान इस मर्तबा भी दांत कुचकुचाते हुए बोला, जैसे दांतों के दरमियान आदिल खान हो। मेरे लाला को कमीना मत बोले। मिशाल ने आंखें छोटी करके उसकी जानिब देखा। उसे हरगिज अपने लाला के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर गुस्सा आ रहा था। अभी तो उसे ये बात हजम नहीं हुई कि अफनान उर्वा का भाई है। भाभी जान, काम ही आपके लाला के ऐसे हैं, कमीने से ऊपर का दर्जा है। वो तंज मार के बोला। मेरे लाला ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो गुस्से से बोली। हाँ, बड़े अच्छे हैं। मेरी बहन की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। उफ, खामोश हो जाओ तुम दोनों, बिल्कुल खामोश। दोनों के दरमियान जंग मैदान बनते देख सुल्तान दोनों को देखते गुस्से में बोला कि दोनों खामोश हो गए। खान हवेली में इस वक्त सबके सुबह के नाश्ते पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सब ही जुरैद खान को वापस अपने दरमियान पाकर खुश थे। उसके साथ जो हुआ शनावर खान ने सबको बता दिया था। असम ने कुछ पुलिस ऑफिसर को जर्मनी में छानबीन करने के लिए कहा था। मैं चलता हूँ, अब इजाज़त दें, घर पर मॉम परेशान होंगी। नाश्ता करने के बाद हसाम ने दादी की जानिब देखकर कहा, बच्चा हदीका को यहाँ बुला लो, सब इकट्ठे हो जाएंगे इसी बहाने। जी बेहतर दादी, मैं दानियाल को कॉल करके कहता हूँ सबको ले आए। हसाम का खुद भी दिल नहीं कर रहा था जाने का। इतने वक्त बाद फिर से सब इकट्ठे हुए थे। मुझे भूल गए हैं सब, लगता है कि अचानक दरवाजे की जानिब से एक जानी पहचानी आवाज़ उभरी और सबने गर्दन मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा। मुझे भूल गए हैं सब, लगता है। आदिल बेसाख्ता फौजिया खानम के लबों से अदा हुआ और वो दरवाजे की जानिब भागी। आदिल ने अपनी बाहें खोली, वो इनमें समा गई। बाकी सब लोग भी आदिल खान के पास आ गए। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। फौजिया खानम बेतहाशा आदिल खान के चेहरे पर बोसों की बौछार करना शुरू कर गई थी, जबकि दादी अपनी सरबराही कुर्सी पर ही बैठे सर झुकाए हुए थे। मोरे, मैंने भी आपको बहुत याद किया है, आप रोए तो मत, मैं आ गया हूँ। फौजिया खानम के माथे पर मोहब्बत से बोसा दिए बोला। बारी बारी वो सबसे मिला। आदिल खान की पुश्ती के पीछे खड़ी उर्वा नर्वस सी अपनी उंगलियां आपस में उलझाए हुए थी। उसकी आंखें नम हो रही थी। उसे गिल्ट सा फील हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से आदिल खान इतने वक्त से अपने घर से दूर रहा था। आदिल की नज़र सर झुकाए दादी पर पड़ी तो उसने ज़ोर से अपनी आंखें मींच ली और कदम बढ़ाते तुराब खान के पास जाकर उनके कदमों में बैठ गया। उर्वा भी सब घर वालों से मिली। उसे किसी से मिलकर यह एहसास हरगिज ना हुआ कोई गुस्सा है। इस पर सभी खुश इखलाकी से उससे मिले थे। दाजी आदिल उनके दोनों के झुर्रियों ज़दा हाथ अपने दोनों हाथों में थामे लबों से लगा गया। तुराब खान का ज़ब्त यहाँ जवाब दे गया था। आंखों से आंसू निकलकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जज्ब हुए। आदिल के घर छोड़ने के बाद आज पहली बार तुराब खान से उसने बात की थी। गुजरते वक्त के साथ तुराब खान को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मुझे माफ़ कर दें दादी। आदिल खान उनके कदमों से उठता माथे पर बोसा दिए पास वाली चेयर पर बैठ गया, जबकि तुराब खान की झुर्रियों ज़दा हाथ अभी भी उसके हाथ में कैद थे। घर के बाकी सब अफराद भी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और वह सबके दरमियान मुजरमों की तरह सर झुकाए हुए बैठी थी। उसे अभी तक यकीन न आया आदिल उस इतना खूबसूरत तोहफा देगा, उससे सबके दरमियान ले आएगा। तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी मेरा बच्चा, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, मुझे माफ़ कर दो। तुराब खान उसके कंधे थपथपाते हुए हनूज अपना सर झुकाए हुए थे। दादी, वो मेरा नसीब था जिसे मैं कबूल कर चुका हूँ। मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरा सर का साया मेरे सामने सर झुकाए बैठे। आप सर उठाए हुए अच्छे लगते हैं। तुराब खान आदिल की बात सुनते जोर से उसे अपने सीने में भींच गया। बेसाख्ता आंखों से आंसू बरसने की शुरुआत जारी हुई थी। बहुत ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ आदिल खान, मैं शर्मिंदा हूँ। अपने दादी के लिए अपना दिल साफ कर लो। दादी उसकी पुश्त सहलाते साथ अपने लब उसके बालों पर रखते मोहब्बत से चूम कर कह रहे थे, सब इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो यार? मेरे दोनों लाला घर आ गए हैं, बिल्कुल ठीक से ही सलामत। हम सबको मुस्कुराना चाहिए खुशी से, न कि रोना चाहिए। सबको इमोशनल होते देखकर हानिया ने सबकी जानिब देखकर ऊंची आवाज़ में कहा कि सबके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। आदिल ने उसे अपनी पास आने का कहा। हानिया भागती उसके पास आई और अपने लाला के सीने से लग गई। मैंने अपनी हानि को बहुत मिस किया, मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा। अपनों के दरमियान आकर आदिल अपनी खुशी और कैफियत बयान करने से कासिर था। मैंने भी बहुत सारा
کیا، بلکہ صرف میں نے نہیں، ہم سب نے بہت بہت مس کیا آپ کو لالا، اور تمہاری پھپھو جان نے بھی بہت مس کیا تمہیں میرا بچہ۔ دروازے پر کھڑی حدیقہ خانم تیزی سے اپنے قدم سب کی جانب بڑھائے عادل سے ملی۔ حدیقہ خانم نے پیچھے دارون خان، دانیال خان، نورے خان، آمنہ، حسام خان بھی داخل ہوئے۔ عادل سے ملتے وہ باقی سب سے بھی ملی۔ شکر ہے اللہ پاک کا تم ٹھیک ہو زرید خان، دانیال نے جب مجھے بتایا مجھ سے رہا نہیں گیا۔ زرید خان کے ماتھے پر بوسہ دیا حدیقہ خانم روتی ہوئی کہنے لگی، پھوپھو جان میں ٹھیک ہوں، جب تک آپ سب کی دعائیں ہیں میرے ساتھ ولا ہم بھائیوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حدیقہ خانم کے آنسو پہنچتے زرید خان انہیں رونے سے باز رکھنے لگا۔ خان حویلی میں اس وقت سب موجود تھے سوائے مشال کے۔ لاؤنج میں چلتے ہیں سب، فوزیہ خانم نے سب کو لاؤنج میں آنے کا کہا۔ ان کے پیچھے سب لوگ لاؤنج میں چلے آئے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ لاؤنج میں رکھے چاروں اطراف صوفوں پر گھر کے سارے بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساری لڑکیاں منتہا کے کمرے میں جا چکی تھیں اور لڑکے بیچارے سارے کھڑے سب کے منہ دیکھنے لگے۔ ہم لوگ کہاں بیٹھیں گے؟ ایان کندھے اچکا کر سب کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تم سب ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھو، فرزانہ خانم نے اپنے داماد کو دیکھ کر کہا۔ تو سب لڑکے منہ بناتے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے نظریں اپنے بڑے بزرگوں پر ٹکائے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا خاندان ایک جگہ اکٹھا ہے تو میں اب تم سب سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ داجی نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہانیہ جو کچن میں تھی داجی کے الفاظ سن کر دبے پاؤں سے اس کمرے میں گئی جہاں لڑکیاں تھیں اور ان کے کان میں خسر پسر کی کہ داجی کوئی ضروری بات گھر کے تمام افراد کے ساتھ کر رہے ہیں، چلو ہم سب بھی سنتے ہیں جا کر۔ ہانیہ سب لڑکیوں کو لے کر نیچے آئی اور سب پلر کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ چونکہ عادل واپس آ گیا اور ہمارے گھر میں 3 افراد رہتے ہیں جن کی شادی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، میں چاہتا ہوں ان سب کی شادی تمام رسموں کے ساتھ کروائی جائے، اور اس بزرگ کی چھوٹی سی خواہش اور التجا آپ لوگ مان لو، کیا پتہ بعد میں خوشیاں دیکھنے کے لیے میں نہ ہوں۔ داجی کے لہجے میں اداسی تھی، وہ اپنے پوتے اور پوتیوں کی خوشیاں دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتے تھے۔ شعیب خان، دلدار خان، دارون خان، حدیقہ خانم اور گھر کے تمام افراد نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شناور نے جب یہ الفاظ سنے اٹھ کر داجی کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے باقی سارے لڑکے بھی آ گئے۔ داجی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور کیسے التجا، آپ حکم کریں اور آپ کے پوتے اس حکم پر پورے نہ اتریں تو پھر کہیے گا۔ شناور خان اور عادل خان نے داجی کے جھرلی زدہ ہاتھوں کو تھام کر اپنی پیشانی سے لگاتے ہوئے کہا، تو پھر یہ طے کرتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد شناور اور شاندے، عادل اور عروہ، حسام اور آمنہ کی شادی تمام رسموں کے ساتھ کی جائے گی۔ داجی نے حکمیہ لہجے میں کہا تو ان کے بیٹے، بہو، بیٹی اور پوتوں نے مسکراتے ہوئے حامی میں سر ہلایا۔ داجی میری بیٹی کی شادی رسموں کے مطابق نہیں ہوئی، بلکہ میں تو اس کے نکاح پر بھی موجود نہیں تھا، تو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی بھی میرے بیٹے کی شادی کے ساتھ رسموں کے مطابق کی جائے۔ دارون خان کے لہجے میں حسرت تھی، جیسے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی بھی رسموں کے مطابق شادی دیکھنا چاہتے تھے۔ بالکل کیوں نہیں، ضرور، وہ بھی ہمارے گھر کی بیٹی ہے، اس کی شادی بھی ہمارے بیٹوں کے ساتھ ہوگی۔ داجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلر کے پیچھے چھپی لڑکیوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان میں 3 لڑکیاں ایسی موجود تھیں جن کا چہرہ شرم کے مارے سرخ انار بن گیا تھا۔ تم سب میرے ساتھ آؤ، شادی کے انتظامات کے متعلق مجھے تم سب سے بات کرنی ہے۔ داجی اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ دلدار خان، شعیب خان، دارون خان اور گھر کی تمام عورتیں داجی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئیں۔ واہ آمنہ، تمہاری شادی ہوگی۔ نور جو سب سے پیچھے کھڑی تھی اس نے آمنہ کو کونی مارتے ہوئے کہا۔ آمنہ جو اس دھکے کے لیے تیار نہ تھی، اچانک کونی لگنے کی وجہ سے وہ منتہا پر گری اور منتہا عروہ پر، عروہ شاندے پر، اور ایک دھکا لگنے کی وجہ سے وہ سب ایک ساتھ پلر کے پیچھے سے باہر نکلی۔ لڑکے جو آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے اچانک ایک ساتھ 3 سے 4 لڑکیوں کی چیخ سن کر پیچھے کی جانب مڑے۔ ان سب کو سامنے دیکھ کر ابرو اچکائے وہ سب بیچاری گھبرا کر گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، ویسے ہی منتہا سب کو دیکھتے منمنائی اور آنکھوں میں باقی لڑکیوں کو غائب ہونے کا اشارہ دیا۔ ادھر آؤ، بیٹھو سب۔ زرید نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ساری لڑکیاں منہ بنا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے جانا نہیں ہے اپنے گھر؟ موبائل کو بند کرتے پاکٹ میں ڈالتے سلطان نے نظر اٹھائے، ابرو اچکا کر آفی سے استفسار کیا جو صوفے پر لیٹا منہ پر تکیہ رکھے ہوئے تھا۔ کیوں، تمہیں کیا جلدی ہے؟ چلا جاؤں گا جب میرا دل کرے گا۔ منہ سے تکیہ ہٹائے افنان نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر سے منہ پر تکیہ رکھتے ساتھ کروٹ بدلی۔ صبح صبح منہ اٹھا کر آ چکے ہو ہمارا جینا حرام کرنے، جلدی دفع ہو جاؤ میرے گھر سے تاکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ صبح سے افنان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے سلطان تنگ آ کر ماتھے پر تہوٹ ڈالے کہنے لگا۔ افنان نے اپنی مسکراہٹ روکی، یہی تو وہ چاہتا تھا، سلطان شاہ کو تنگ کرنا۔ ہاں تو میں نے کب روکا ہے تمہیں یا ہاتھ باندھے ہیں تمہارے؟ جاؤ اپنے روم میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارو۔ مجھے کیا بھائی، میں تو یہیں رہوں گا۔
رات کا کھانا کھا کر جاؤں گا اپنے گھر، عفنان لاپرواہی سے بنا اپنا رخ سلطان شاہ کی جانب موڑے۔ اسے اپنی پشت پر سلطان شاہ کی جھلسا دینے والی آگ سی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ تم دفع ہو گئے تو میں اپنی ہنی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر پاؤں گا، تمہارے ہوتے ہوئے ناممکن سا ہے، اس لیے شرافت سے نکلو میرے گھر سے، رات کا کھانا جب بنے گا کال کر کے بلوا لوں گا، ٹھوس لینا، پھر بروقت جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، میں کون سا تم لوگوں کے روم میں آ کر لیٹوں گا جو میری وجہ سے پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ جاؤ اپنے روم میں، مجھے کیا، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، فی الحال اس وقت ڈرائیونگ کر کے اپنے اپارٹمنٹ نہیں جا سکتا، رات کا کھانا کھا کر ہی جاؤں گا۔ اپنی گردن موڑے وہ سلطان شاہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا اور پھر سے اپنا رخ پھیر گیا۔ اپنی اوقات مت دکھاؤ آفی، آنکھیں چھوٹی کرتے سلطان ایک بار پھر اونچی آواز میں بولا، کوئی نئی بات نہیں ہے آفی شاہ، دکھاتا رہتا ہے اکثر، تم ٹینشن نہ لو، جاؤ انجوائے کرو اپنی بیوی کے ساتھ، میں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا، ہم کنوارے لوگوں کی یہی تو زندگی ہے، سونا کھانا لیٹنا محنت کرنا۔ مصنوعی اداسی چہرے پر طاری کیے وہ جیسے آج پکا ارادہ کیے ہوئے تھا، نہیں جانا اس نے۔ بہاڑ میں جاؤ تم، ایک کاٹ دار نظر عفنان شاہ کی پشت پر ڈالتے وہ پیر پٹکتے اپنے روم میں آ گیا، جہاں مشال صوفے پر بیٹھی LED پر چلتے ڈرامے میں مگن تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر مشال نے گردن موڑ کر آنے والی شخصیت کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اپنے ڈرامے کی جانب متوجہ ہوگی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو آنے والا کون ہے یا کون نہیں۔ ہنی میرے لیے ایک کپ کافی لے آؤ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جاتے سلطان دراز کھول کر کچھ تلاشتے ہوئے بولا، میں بور ہو رہی ہوں، مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ وہ ریموٹ سے LED کو آف کرتے ہوئے اس کی کافی والی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولی کہ سلطان کے کچھ تلاشتے ہاتھ ایک دم تھمے، وہ ماتھے پر تیور ڈالے موڑا اور سینے پر دونوں بازو باندھے اسے دیکھنے لگا، جس کے تیور ہی ساتویں آسمان کو چھو رہے تھے۔ کیا کرنے جانا ہے وہاں؟ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈانس کرنے جانا ہے، ظاہر ہے اپنے موم ڈیڈ سے ملنے، اور کس لیے جاؤں گی؟ وہ اس کے سوال جواب پر چڑھ کر بولی، میں کیا کروں گا یہاں اکیلا، میرا تو تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اپنی مسکراہٹ روکے وہ اس کو اپنے حصار میں لیے بولا، وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، مجھے اپنے موم ڈیڈ کے پاس جانا ہے، آپ رہیں آفی کے پاس۔ مشال کا لہجہ کافی روٹھا سا تھا، بیوی میری تم ہو، وہ نہیں جو میں اس کے ساتھ اپنا ٹائم گزاروں۔ مقابل بھی سلطان شاہ تھا، جس نے جواب دینے میں اہم میں پاس کیا تھا۔ مشال نے اس کی بات سنتے غصے سے لب بھینچ لیے، میں نہیں جانتی، بس مجھے نکلنا ہے اس قید سے، میرا دل گھٹ رہا ہے، جہاں اکیلے رہ کر میں بور ہو رہی ہوں، میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے، میں گھر پر بات بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سلطان شاہ کو دیکھتے چیخ کر بولی، میرا موبائل یوز کر لیا کرو، بے شک گھر پر بات کرنی ہو کر لیا کرو، مجھے کوئی ایشو نہیں، لیکن محترمہ مسز سلطان یہ خواب دیکھنا بند کر دو، میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولا، پھر دور رہیں مجھ سے، اگر آپ مجھے میرے موم ڈیڈ سے ملنے نہیں دے سکتے، میں بھی آپ کی غلام نہیں ہوں جو کبھی کھانا بناؤں، کبھی ناشتہ، کبھی کافی۔ مشال شیرنی بن کر گھرائی، سلطان اس کی اونچی آواز کو سنتے داد دینے والے انداز میں آئی برو اچکا گیا۔ مشال اس کے لاپرواہ سے تاثرات دیکھتے غصے سے آنکھیں میچ گئی۔ اوپن یور آئیز ہنی۔ سلطان اس کے سرخ آپس میں پیوست لبوں کو دیکھتے اس کے قریب بیٹھتے سرگوشی نما آواز میں بولا کہ مشال نے پھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور سلطان کو اپنے بہت قریب دیکھا۔ دل زوروں سے دھڑکا اس کا، سبز آنکھوں میں خمار کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر کو دیکھتے اس کی دھڑکنیں سپیڈ پکڑ گئیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تم میری غلام نہیں ہو؟ واقعی تم میری غلام نہیں ہو، میری بیوی ہو، جانتی ہو بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اسی کے کان کی لو کو لبوں میں دبائے وہ سرد لہجے میں بولا۔ مشال اسے اپنے قریب تر دیکھتے جھرجھری سی لے اٹھی، دور رہیں مجھ سے۔ اپنی گردن پر پڑتی سلطان شاہ کی گرم سانسیں محسوس کرتے وہ اٹکتے ہوئے بولی، ساری ہمت جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، آئندہ مجھ سے زبان لڑاؤ گی؟ اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی کی مدد سے اونچا کرتے سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جسے وہ سختی سے بند کر گئی۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ سلطان شاہ اس کے کچھ کہنے کے لیے پھڑپھڑاتے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں قید کر گیا۔ کئی لمحے وہ اس کی سانسوں کو اپنے لبوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ مشال کو جب سانس لینے میں دشواری ہوئی، اپنے ہاتھوں کے تھپڑ اس کے سینے پر برسانے لگی۔ سلطان شاہ کی قید سے رہائی پانے کے لیے وہ چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سلطان نے اسے اپنی قید سے رہائی دی۔ مشال نے نم غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، واقعی تمہارے ہونٹ بھی تمہاری طرح ہانی ہیں۔ بے باکی سے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ معنی خیزی سے بولا۔ مشال اس کی بات سنتی سرتا پیر سرخ ہو گئی۔ اب کافی بنا کر لاؤ گی یا مزید پیار کروں تمہیں؟ سلطان اسے اپنی جگہ ہونکوں کی طرح جمے دیکھ کر پوچھا۔ مشال کا سکتا ٹوٹا، وہ اچھل کر اس کے قریب سے اٹھتی کمرے سے باہر بھاگی۔ سلطان اس کی پشت دیکھتے کہکا لگا اٹھا، پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر اپنی گم ہوئی ضروری چیز کو تلاشنے لگا۔
مشال کا سرخ چہرے کے ساتھ اجلت میں کچن کی جانب جا رہی تھی جب اس کا ہاتھ راہداری میں پڑے گلدان کے ساتھ لگا۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ گلدان ٹوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ عفنان، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی ہوئی تھی، کچھ ٹوٹنے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے ایک نظر مشال کو دیکھا اور پھر ٹوٹے گلدان کو۔ مشال اس کی نیند خراب ہونے پر خاصا شرمندہ ہوئی۔ بھابھی جی، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی تھی؟ آپ جو بیچارے گلدان کا قتل ہو گیا۔ عفنان جانچتی نظروں سے مشال کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ کہیں نہیں، کافی بنانے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اسے ابھی تک اپنے لبوں پر سلطان شاہ کی داڑھی کی میٹھی میٹھی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے آپ کا؟ عفنان معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں، خود کو نارمل کرتی وہ بڑبڑائی اور جلدی سے کچن میں جانے لگی۔ بھابھی جی، میرے لیے بھی ایک کپ کافی؟ عفنان شاہ نے پیچھے سے آواز دی۔ مشال بنا مڑے حامی میں سر ہلاتے کچن کی جانب بھاگ گئی۔ عفنان اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھتے کافی حد تک سمجھ چکا تھا، ضرور سلطان نے ڈرایا ہوگا اس کی بھابھی کو، جو چوکڑی مار کر پھر سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساتھ موبائل نکال کر سلطان کو میسج سینڈ کیا۔ کیا کیا تم نے؟ میری بیچاری بھابھی کے ساتھ اتنا ڈری ہوئی تھی؟ تمہیں کیا؟ جو بھی ہوا ہو، میری بیوی ہے، میری مرضی، جو کروں۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اگلے ہی پل سلطان کا میسج عفنان کو موصول ہوا۔ سلطان نے اس کی غضب کی بے عزتی کی، لیکن اس نے پھر بھی فیل نہ کی۔ تمہاری بیوی ہے بے شک، لیکن میری بھی بھابھی ہے، بہن ہے۔ بھائی کا حق بنتا ہے اپنی بہن کی خیریت معلوم کرے۔ اپنی شرمندگی چھپانے کی خاطر آفی نے ایک بونگی سی دلیل دی۔ میری بیوی کے اپنے 2 بھائی ہیں پہلے سے، تمہیں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میسج کیا، بلاک ماروں گا۔ سلطان کا دھمکی بھرا میسج دیکھتے آفی نے موبائل کو گھورا، کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر آؤ، بیٹھو سب۔ زرید نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ساری لڑکیاں منہ بنا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئیں اور نور نے ختیجہ کی ویل چیئر لا کر صوفے کے درمیان رکھ دی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ زرید نے منتہا کا ہاتھ پکڑا جو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور محبت پاس لہجے میں پوچھا۔ سب لڑکوں نے اسے چھپے رستم کی جانب دیکھا جو سب کو اگنور کیا اپنی بیوی کے ساتھ مگن تھا۔ میاں جی، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عادل نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے سب کی جانب اشارہ کیا تو زرید نے نہ سمجھی سے ان سب کی جانب دیکھا۔ تو بیٹھے رہو، میں تم لوگوں کے ٹانگیں کھینچ رہا ہوں۔ زرید نے منتہا کی جانب دیکھا اور اس کی نظروں میں محبت، پیار، ہر وہ جذبہ تھا جو ایک عاشق کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اوے مجنوں، کچھ تو شرم کر، ہماری بہن سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ شناور نے ہانیہ کی طرف اشارہ کیا جو لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی مسکراہٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی حال کچھ باقی لڑکیوں کا تھا۔ منتہا نے فوراً اپنا ہاتھ زرید کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ کباب میں ہڈی بننا سب کو اچھی طرح آتا ہے، وہ جل بھن کر بولا۔ منتہا نے جب دیکھا کہ اس کے شوہر کی نظریں لڑکوں کی جانب ہے، وہ فوراً سے اٹھ کر لڑکیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے غلطی کر دی تھی زرید خان کے پاس بیٹھ کر۔ کباب کی نمائش کر کے نہیں کھانا چاہیے، نہیں تو پھر ہڈیاں ہی اندر آتی ہیں۔ حسام نے دانت پیستے ہوئے مسکراتے تندیہ لہجے میں کہا، اور اس کا انداز اور الفاظ سن کر سب پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہکا لگانے لگے۔ تیری زبان بہت زیادہ چل رہی ہے۔ جب تیری مکمل طور پر رسموں کے ساتھ شادی ہوگی اور تیری بیوی ہمیشہ کے لیے تیرے کمرے میں آ جائے گی، تب ہم تجھ سے پوچھیں گے جب کباب میں ہڈی آئے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایان اور زرید ایک ساتھ بولے، اور ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ سب پہلے ہی پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ اب تو ان کا ہنس کا برا حال ہو گیا۔ حسام، اپنے بھائی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ عادل نے دانیال کی طرف اشارہ کیا جو نور کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اپنی جانب سب کی نظریں محسوس کر کے وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کو تو چھوڑ دو، یہ تو ہے ہی جورو کا غلام۔ حسام کا طنز سن کر دانیال کا منہ میں کیا اور وہیں نور کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوا۔ اب سب نے ایک چیز نوٹس کی ہے، ہانیہ نے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر حد سے زیادہ سنجیدگی چہرے پر سجا کر کہا تو سب نے اس کی جانب دیکھا اور کندھے اچکائے۔ عادل لالا لڑکیوں کی طرح اپنی بیوی کی جانب دیکھ کر سرخ ہو رہے ہیں۔ ہانیہ کی بات سن کر سب نے اپنی نگاہ عادل خان پر مرکوز کی جو پہلے تو سرخ نہیں ہوا تھا، لیکن اب ان سب کے یوں دیکھنے پر لڑکیوں کی طرح لال انار بن گیا۔ تم میں یہ جنانیوں والی عادت کہاں سے آ گئی؟ سب لڑکے ایک ساتھ بولے۔ حسام اور دانیال جو عادل کے دونوں جانب بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کبھی دانیال اپنی جانب کر کے غور سے دیکھتا ہے تو کبھی حسام۔ دفعہ ہو پیچھے، تم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ ہاں ہاں، اب تم ہمارے ساتھ کیوں بیٹھو گے؟ شناور خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عادل نے اپنے لالا کی بات سمجھتے ہوئے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، اور وہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ شناور کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، ہانیہ کی جانب دیکھتے ہوئے دانت کچ کچاتے ہوئے بڑبڑایا۔
تو ہاتھ تو لگا میری بہن کو، پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ شناور نے اپنی قمیض کے بازو فولڈ کرتے ہوئے کہا تو عادل نے عجیب نظروں سے اپنے لالا کی جانب دیکھا جو گنڈوں کی طرح بیہیو کر رہے تھے۔ لالا یہ میری بھی بہن ہے، بس کر دو، دونوں لڑنے ہی لگ گئے ہو۔ حسام نے عادل کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب کیا۔ آمنہ حسام کو دیکھتے رہ گئی جس کی یہاں آ کر زبان حد سے زیادہ کھل گئی تھی۔ شناور لالا آپ کوئی مجنوں والی حرکت نہیں کریں گے؟ دانیال نے شاندے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو شناور نے پہلے غصے سے دانیال کی جانب اور پھر جیسے ہی شاندے کی جانب دیکھا وہ آنکھیں جھپکانا بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد مشال کافی کا کپ تھامے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سلطان صوفے پر بیٹھا اپنے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے سیدھا ہوا اور گہری نظر سے مشال کو دیکھا جو گلابی سوٹ میں دہکتا انار لگ رہی تھی۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا دمکتا دہکتا سرخ چہرہ سلطان شاہ کے تپتے دل پر پھوار نچھاور کر گیا تھا۔ مشال نے سلطان کے سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پر کافی کا کپ زور سے پٹک کر رکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کافی پیش کرنے کا؟ سلطان نے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھتے تھرد لہجے میں کہا۔ وہی طریقہ ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہو، مشال نے تنگ کر جواب دیا۔ ہنی میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں کیا نہیں وہ تم بہتر جانتی ہو، مجھے تو صرف تم ہی ڈیزرو کرتی ہو، تبھی تو تم نے اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے کافی بنا کر دی ہے۔ اس نے کپ کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ سلطان شاہ نے کافی کے کپ کو اٹھا کر لبوں سے لگایا تو مشال کے لبوں پر میٹھی مدھم سے مسکراہٹ نے چھوا۔ کافی کا ایک گھونٹ سلطان کے حلق میں اترنا تھا اور مشال کے جلے ہوئے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ سلطان اپنے لبوں تک کافی کو کپ لے جاتے ہوئے رکا تھا۔ مشال کے لبوں پر پھیلی دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر سلطان نے چائے کا کپ بغیر گھونٹ بھرے واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور مسکراتی آنکھوں کے ساتھ مشال کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ پیئے نا، رک کیوں گئے؟ مشال نے عجلت بھری بے چینی سے کہا۔ کافی کے کلر کو دیکھ کر لگ رہا ہے تمہیں بنانی نہیں آتی، مگر جو مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہے اس نے مجھے چونکا دیا ہے۔ مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ناممکن، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سلطان نے جانچتی نظروں اور تحیر زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی گھنی بیئر پر ہاتھ پھیرا۔ گڑبڑ کافی میں نہیں سلطان شاہ، گڑبڑ آپ کے دماغ میں ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ مجھے موم ڈیڈ کے پاس جانا ہے، مجھے اکیلے رہنے میں گھٹن ہوتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہوتا ہے۔ اب تمہیں گھٹن ہو یا جو بھی ہو، رہنا تو تمہیں اسی گھر میں ہے۔ اگر یہاں نہیں رہنا چاہتی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں لندن لے جاؤں گا۔ لب بھینچے وہ اس کے سرخ گالوں کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھنا سلطان شاہ، میرا دل دکھا کر تم کبھی خوش نہیں رہوگے، مشال نے بھیگے لہجے میں کہا۔ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ جب سے تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے ہنی، تب سے تمہارا بھائی بددعاؤں کے حصار میں ہوں۔ کوئی نئی بات نہیں جو مجھے فیل ہوگی۔ اور ہاں چھوڑو یہ سب، ذرا اپنی بنائی ہوئی کافی تو ٹیسٹ کرو۔ سلطان کافی کا کپ پکڑتے صوفے توڑتے اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ یہ لو پیو اسے۔ سلطان شاہ نے کپ اس کے سامنے کیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ میں کیوں پینے لگی؟ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، میں کیوں پیوں اسے؟ مشال یکدم گڑبڑائی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے اس میں زہر ڈالا ہے تاکہ میں پی کر مر جاؤں اور پھر تم بیوہ ہو جاؤ اور اپنے موم ڈیڈ کے پاس چلی جاؤ۔ پہلے اسے پی کر میری تسلی کرواؤ، پھر ہی میں پیوں گا۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کا دماغ سچ میں خراب ہو چکا ہے۔ میں آپ کو قتل کر کے گناہ کمانے سے بہتر ہے خود کو پھانسی پر چڑھا دوں۔ مشال نے ناک چڑھایا تھا۔ وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی، اسے کل رات سے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی۔ سلطان کے پاس تو وہ بس قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں نہیں ڈارلنگ، ایسے کیسے؟ تم پھانسی پر چڑھو گی؟ میرا کیا ہوگا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ اسی لیے میں آج تمہیں اپنی قربت سے روشناس کروانا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کمرے میں میری پناہوں میں تم تڑپ کر بور نہ ہو۔ سلطان شاہ نے ٹھنڈے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور مشال کو کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا۔ چھوڑے مجھے، بے شرم انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ سلطان کے بھینچنے کے انداز پر مشال کا رنگ سرخ پڑا ہوا تھا۔ اپنا حق استعمال کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ سلطان نے مزید اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ مشال اس کے سینے کا حصہ بنتی اس کی دھڑکنوں کو سنتی سرخ پڑ رہی تھی۔ ہنی، تمہیں احساس دلا رہا ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں بور ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلطان نے اور بھی سختی سے مشال کو خود میں بھینچا تھا۔ مشال کی بنائی ہوئی کافی سے کہیں زیادہ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری نے سلطان شاہ کے اشتعال میں اضافہ کیا تھا۔ سلطان چھوڑو مجھے، مشال اس کے حصار میں بری طرح پھڑپڑائی تھی۔ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، پہلے کافی کا کپ ختم کرو۔ سلطان نے اس کے کمر کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کیا تھا۔ سلطان شاہ کی قربت میں مشال کی سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا جیسے ٹھیک ہے پہلے چھوڑیں تو صحیح۔ مشال نے اس کے حصار میں مچلتے ہوئے کہا۔ میری باہوں میں رہنے سے زیادہ تمہیں یہ کافی پینا قبول ہے؟ سلطان نے سبز سرخ ہوتی آنکھوں سے چپتے لہجے میں کرب سے کہا تھا۔ سلطان نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تھا۔ اس سے پہلے مشال آزادی ملتے واش روم میں بند ہوتی، سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔
کیا چاہتے ہیں آپ سلطان؟ مشال صرف ناک کے نتنے پھلائے اب بھی اپنے آپ میں پھیلی اس کی محسوس کن خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ کافی پی لو پھر بے شک واش روم چلی جانا، سلطان سنجیدگی سے کہتا ہوا آگے بڑھا۔ مشال پیر پٹکتی سے سر دھیرے سے اگنور کرتی پھر سے واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے کافی میں کتنے ہی مسالے جات ڈالے تھے، اسے پینے کا سوچ کر اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ مشال کو واش روم کی جانب بڑھتے دیکھ کر سلطان نے اسے کلائی سے پکڑ کر صوفے پر پٹکا۔ مشال بری طرح صوفے پر آ گری تھی۔ مشال نے حیرت سے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا جو آج فضول کی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ اپنی سلوٹیں پڑتی شرٹ ٹھیک کرتے، آستین کے کپ کھولتے ہوئے اسے کونیوں تک چڑھایا تھا اور مشال کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا تھا۔ مشال نے روحان سے ہوتے اس کو التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں کی التجا نظر انداز کرتے ٹیبل پر رکھی کافی کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کافی نہیں پی سکتی، مجھے نہیں پسند، مشال نے منمناتے ہوئے گھبراتے لہجے میں کہا۔ مقابل سگریٹ لبوں میں دبائے بہت سرد نظروں سے اس کے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ مشال کو اس کی گہری نظریں اسے اپنے آر پار ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں پیار سے تمہیں اپنی گود میں اٹھائے بیڈ پر لے جاؤں گا اور آہستہ آہستہ دن کی روشنی میں تمہیں خود میں شامل کروں گا، اطمینان سے جواب آیا۔ مشال سلطان کی بات سنتے سرخ پڑی تھی، دانت پیستے ہوئے سامنے بیٹھے پہاڑی سخت انسان کو دیکھا جس کے تاثرات سخت چٹانوں جیسے ہی تھے اور سب آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مشال نے گہری سانس بھرتے کافی کا کپ اٹھا کر اسے لبوں سے لگایا تھا۔ اللہ جی ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے، جیسے کرنی ویسی بننی، میرا کیا مجھ پر بھاری پڑ گیا، میرا کیا مجھ پر بھاری پڑ گیا۔ وہ اپنے ساتھ منمنائی، خود کو ہزار دفعہ اس نے دل میں کوسا، آخر ضرورت ہی کیا تھی کافی میں اتنے مسالے ڈالنے کی، ایک ہی سانس میں یہ ساری کافی پیو ورنہ ابھی اسی وقت اٹھا کر بیڈ پر پٹکوں گا۔ سلطان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اپنی سگریٹ کا دھواں اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ مشال اس کے لمس پر سلگ اٹھی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، پی تو رہی ہوں۔ مشال نے اسے نم نظروں سے گھورا۔ شاباش، گڈ گرل، مائی بیوٹیفل ہنی، جلدی سے پیو ورنہ یہ میرے لب صرف تمہاری شہرت کو ہی نہیں چومیں گے، ان کا سفر بہت طویل اور بہت جارحانہ ہوگا جو آہستہ آہستہ سرکتے نیچے تک آئے گا۔ سلطان نے اس کی گردن پر لو بائٹ بنائی تھی۔ مشال نے غصے سے اس کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اس کے دیے ہوئے نشان پر ہاتھ رکھا جہاں میٹھی سی چبھن ہو رہی تھی۔ کچھ تو خیال کریں، باہر آفی ہے، وہ کیا کہے گا، ہم دونوں اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں۔ مشال کو کافی پینے کے خیال سے ہی پسینے چھوٹ رہے تھے اور اسے ابھی سے اپنے لبوں پر شدید جلن ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچے گا، اس کی فکر تم نہ کرو، اس وقت تم یہ کافی پیو بس۔ وہ جلدی سے ضدی لہجے میں بولا۔ مشال نے نم آنکھوں سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے سمجھ گیا، مطلب تمہیں نہیں پینا، چلو ٹھیک ہے۔ ویسے بھی میں بہت بے چین ہو رہا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ آج تم نے کیا میچنگ کی ہے۔ سلطان کی دو معنی بات کا مطلب سمجھتے مشال شرم سے سرخ پڑی تھی۔ سلطان نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اپنے لب دانتوں میں پیوست کر گیا تھا۔ اس کا شرم و خفت سے سرخ پڑتا چہرہ سلطان کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ سلطان کرسی پر بیٹھے ہی اس کی طرف جھکا تو وہ کپ ہاتھوں میں تھامے سہمتے ہوئے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو رخسار پر پھسلنے لگے۔ ہنی چلو، شاباش، منہ کھولو۔ سلطان نے اس کے کان کی طرف جھکتے مدھم سی سرگوشی کرتے مشال سے چائے کا کپ لیا جو کسی بھی وقت مشال کے ہاتھوں میں لہراتے اس کے کپڑوں کو داغدار کر سکتا تھا۔ سلطان نے مشال کو سرد نظروں سے گھورتے کپ پھر سے اس کی جانب بڑھایا۔ سلطان کے دھمکی سن کر مشال اندر تک لرز اٹھی تھی، اس لیے جلدی سے کپ اپنے لبوں سے لگا گئی۔ مشال نے بمشکل کافی کے 2 گھونٹ کو اپنے گلے کے اندر اتارا تھا۔ شاید شدید نمک اور مرچ ہونے کے بعد اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ مسالہ تھوڑا زیادہ ڈالا ہے تم نے لگتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تم نے ہی خود بنائی ہے اور پیو، شاباش۔ سلطان نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے تندیاں مسکراتے ہوئے کہا۔ سلطان، مشال نے بھیگے لہجے میں اس کو پکارا۔ جانے سلطان، حکم میری شہزادی۔ وہ مسکرا کر بولا، مرچی ہے، نہیں پینا، پانی چاہیے۔ وہ بھاری آواز میں شرمندگی سے سر جھکائے منمنائی، مرچی کیوں ڈالی ہنی، وجہ؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ غصہ آ گیا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کر وہ معصومیت سے بولی، ہاں میری ہنی کو غصہ آ گیا، تمہیں پتہ ہے مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس کے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو لبوں سے چن کر بولا، سوری۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہار مان کر بولی، ایک شرط پر سوری بھی ایکسیپٹ ہوگی اور تمہیں میں زاربن مینشن بھی لے کر جاؤں گا۔ سلطان نے اسے لالچ دے کر بولا، کون سی شرط؟ گھر جانے کی بات پر مشال چہک کر بولی، مجھے لپ کس کرو پھر لے کر جاؤں گا ورنہ نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ نو۔ مشال نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے پھر میں نے بھی نہیں لے کر جانا، روتی رہو، تڑپتی رہو، سسکتی رہو، مجھے کیا۔ وہ کندھے اچکا کر اس سے دور ہو گیا۔ مشال نے نفی میں سر ہلایا، میں کرتی ہوں لیکن مجھے گھر لے کر جائیں۔ وہ زور سے آنکھیں میچتی اس کی شرط پر حامی بھر گئی۔ گڈ گرل، مائی ہنی، چلو اب دھیرے سے
اپنے ان سافٹ لبوں کو قریب کرو میرے اور کس کرو اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے زو معنی لہجے میں بولا۔ مشال نے روتے ہوئے اپنا چہرہ بھی اس کے قریب کیا اور جھٹ سے اپنے کپکپاتے لب اس کے لبوں سے جوڑ لیے۔ اپنے لبوں پر نازک کپکپاتے لبوں کو محسوس کرتے سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ رہیں گی، اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں قید کر گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو خود میں انڈیلنے کا دورانیہ طویل ہوتا گیا۔ ہوش سلطان کو تب آیا جب مشال کے اپنے دانت سے اس کے لبوں سے زور سے سسک کیا تو وہ ہوش میں آتے سے دور ہوا۔ اس کے لبوں سے زور سے سک کیا تو وہ ہوش میں آتے اس سے دور ہوا۔ شاباش، بہت اچھے، اپنی ڈیل کے مطابق میں تمہیں تھوڑی دیر میں لے جاؤں گا، تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں پھر۔ مشال کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیے وہ اپنے نم لبوں پر ہاتھ پھیر کر اٹھا۔ مشال اسے خونخوار نظروں سے دیکھتی اپنے کپڑے لیے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ سلطان اس کے پشت سے دیکھتے مسکراہٹ روکے باہر لاؤنج میں افنان کے پاس چلا گیا۔ ہنی سنو، سلطان روم میں آتا سنجیدہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ جی کہیں۔ لبوں پر ہلکی سی لپ گلوز لگاتی وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، شام کو جائیں گے تمہارے گھر؟ اس وقت تمہارے ماں باپ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، گئے ہوں گے کہیں، بہرحال شام میں چلے جائیں گے۔ سلطان سرتا پیر اس کے وجود پر نظریں دوڑائے ہوئے بولا، میں تیار ہو گئی ہوں۔ اپنی تیاری کی اور دیکھتے مشال بھرائی آواز میں منمنائی تھی، میں نے کہا نا ایک بار، ابھی نہیں جانا تو نہیں جانا، شام کو چلے جائیں گے۔ اچانک سے وہ غصے میں آتے ہوئے گھرایا تھا۔ مشال اس کا لہجہ دیکھتے خاموش ہوتی تاؤ میں اپنے لبوں پر لگی لپ گلوز رگڑنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو آنے کے باعث کاجل پھیل گیا۔ اپنے بالوں سے کیچر نکالتے اس نے زور سے زمین پر پٹکا۔ یہ سب کر کے وہ اپنے غصے میں ہونے کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ سلطان نے داد دینے والے انداز میں آئی برو اچکا کر اس کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے واش روم میں بند ہو گیا۔ بر وقت اس کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا۔ اپنے گارڈ سے اسے معلوم ہوا کہ زارون خان والے حویلی گئے ہیں، اس لیے وہ زارون مینشن جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ مشال ڈریسنگ روم میں اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے بند ہو گئی۔ غصے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کپڑے بدلتے وہ کمرے کی لائٹ ڈم کرتے بیڈ پر آتے سر تک کمبل تانے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سلطان واش روم سے نکلا، کمرے میں مدھم سے روشنی کو دیکھتے لب بھینچ گیا۔ فقط ایک نظر اس نے مشال پر ڈالی اور پھر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی بات پر مشال نے کمفرٹر سے چہرہ نکال کر دیکھا، سلطان موجود نہ تھا۔ اسے جی بھر کر رونا آیا۔ خان حویلی میں دوپہر کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ حویلی کے تمام مکین ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ آج چونکہ اتوار کا دن تھا، سب مرد حضرات کی کام سے چھٹی تھی۔ زرید خان نے کھانس کر شناور خان کو بولنے کا اشارہ کیا، داجی ہم سب نے پارک جانے کا سوچا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے؟ داجی سنیں۔ شناور خان نے داجی کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہوں، بولو بچے۔ شناور خان نے چپکے سے سب کی نظریں داجی کی جانب پھیر کر ایک نظر اپنی شاندے پر ڈالی، عادل اور باقی سب کی طرف ڈالی۔ پھر اس نے آہستہ سے کھانس کر داجی سے کہا، داجی وہ ہم سب نے پارس والے پارک میں گھومنے کے لیے جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ سب امید بھری نظروں سے داجی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ داجی نے اپنی مونچھوں کو گھمایا، آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر اچانک انہوں نے مسکرا کر کہا، گھر پر بیٹھو، سب آرام سے۔ داجی سب کے اترے ہوئے چہروں کو دیکھ کر انکار کر گئے۔ داجی بس ہم سب تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، پارک میں گھومنے۔ شناور خان نے سب کو اداس ہوتے دیکھ بادب ہو کر کہا، چلے جاؤ لیکن شام ہونے سے پہلے واپس آنا۔ داجی نے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی۔ سب کے مرجھائے ہوئے چہرے یکدم سے کھل چکے تھے۔ لیکن کہہ کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ لیکن کیا چھوٹے خان؟ داجی پارک شام کو کھلتا ہے، دوپہر کے ٹائم بند ہوتا ہے۔ اپنی بتیسی نکالتے ایان نے بتایا کہ جیسے ہم تو رات ہونے سے پہلے نہیں آنے والے، کچھ نہیں ہو سکتا تم سب کا۔ داجی نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پورے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا انہوں نے۔ بہت بہت شکریہ داجی، سب نے ایک ساتھ مسکرا کر کہا۔ کتنے وقت بعد یوں سب آپس میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جب دانیال خان کو ہاسپٹل کی جانب سے میسج موصول ہوا، آپ کی مسز کی رپورٹ آ چکی ہے، آ کر لے جائیں۔ میسج پڑھتے دانیال کھانے سے ہاتھ اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو دانیال خان؟ زارون خان اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بولے، ڈیڈ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں نور کی رپورٹ لینے۔ دانیال سنجیدگی سے بولا، اور سنو عادل، تمہارا کیا سین ہے؟ واپس جانا ہے یا یہیں رہنا ہے، یا ابھی بھی ناراضگی کی کسر باقی رہتی ہے؟ دلدار خان دانیال خان کے نکلنے کے بعد عادل خان کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، وہ تقریباً 3 ماہ بعد حویلی آیا تھا، ابھی کسر رہتی ہے، لیکن میں اتنے اچھے موقع پر اپنی ناراضگی پھر سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ آخر میری بھی خواہش ہے اپنی بیوی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا۔ وہ معنی خدیجہ عروہ کو دیکھتے اپنے ایک ہی جملے سے دلدار خان کو تپا کے رکھ چکا تھا، جبکہ عادل خان کے انداز پہ سب نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ شرم نہیں آتی تم سب کو؟ بے شرمو، گھر کے بڑوں کے سامنے کچھ بھی بول دیتے ہو۔ شعیب خان
दारबन खान सबके लिए गैरत की कैप्सूल कहीं से ढूंढ लाओ। दिलदार खान गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ बोले थे, बाबा जान हम सब की गैरत पर सवालिया निशान मत उठाएं, क्योंकि हम भाइयों से जो भी मिलता है सब बोलते हैं हमारी हरकतें सेम टू सेम दिलदार खान और शोएब खान जैसी हैं। अयान खान अपनी जगह से उठते दिलदार खान के पास जाते, घुटनों के बल उनकी कुर्सी के पास बैठकर उनका हाथ अपने लबों से लगाकर संजीदगी से बोला, फिर से उनका मीटर शॉर्ट कर चुका था। अब की बार कोई भी अपना कहकर रोक नहीं पाया था। बेशरम कमीने, गंदी औलाद। दिलदार खान उसके चौड़े शाने पर मुक्का जड़ते गुस्से से गोया हुए थे। आखिर हमारी रगों में आप तभी का खून दौड़ता है। दुर्रेत खान ने दिलदार खान को देखते सरगोशी में कहा, लेकिन उसकी सरगोशी तकरीबन सब सुन चुके थे, जिस पर सबका फिर से कहका गूंजा। अयान खान इस बार जवाबी कार्रवाई करना भूल चुका था। वो भूल चुका था किस बात पे उसी की अपनी बाप के साथ झड़प हो रही थी। अगर याद थी तो अपनी गुड़िया, जिसकी हंसी की आवाज़ एक बार नहीं दो बार उसके कानों में पड़ी थी। अयान खान साकित होते ही यकटक खतीजा पर अपनी नजरें मरकूज कर चुका था, वो जो व्हील चेयर पर बैठी हंसी से लोटपोट हो रही थी। अचानक से सब खामोश हो गए थे। आदिल खान ने नामहसूस अंदाज में शीशे की गिलास को डाइनिंग टेबल पर मारा, जिससे खामोशी भरे माहौल में अरताश पैदा हुआ। पर इसी पल अयान खान खामोश की दुनिया में लौटा। उसने लानत भेजी थी अपनी बेलगाम नज़रों पे। खतीजा अयान को कब से खुद को तके पाकर नजरें झुका चुकी थी। अयान खान ने अपने निचले लब को बेदर्दी से काटते अपनी गुड़िया पर अपनी नजरें फेरता हुआ अपने जज्बात पर काबू पाने लगा। एक बार फिर फिजा में सबका भरपूर कहका गूंजा। कमी सिर्फ दानियाल खान की थी, जो नूर की रिपोर्ट लेने गया था। बोलो कॉल क्यों की है? जमान तायश में आते घुराया था। मैंने अपने कुछ गार्ड सुल्तान के घर के बाहर खड़े किए हैं, मौका मिलते वो अटैक करेंगे। मुख्तार लबों पर जीत से भरपूर मुस्कान सजाए बोला कि जमान के बिगड़े तेवर थोड़े से कम हुए थे। शाबाश शाबाश, जानते हो ना हमें सुल्तान शाह की कमजोरी पर वार करना है। शराब के गिलास को लबों से लगाए जमान की आंखों में चमक उभरी। मुख्तार ने हंकारा भरा था। हाँ जानता हूँ फायका का, क्या करोगे करो, क्या करूँ तुम लोगों के कहने पर, मैं बचपन से इसे पालता हुआ आ रहा हूँ। मुख्तार मुठियाँ भींचे हुए पूछने लगा, क्या करना है उसे इस्तेमाल करो या एक रात के लिए मुझे दो। शट अप, जबान बंद रखो अपनी। जबान की बात को मुकम्मल होने से पहले ही मुख्तियार गुस्से में आते घुराया था। वो जानता था उसके आगे जमान कहाँ बकवास करने वाला है। ज़बान को लगाम दो मुख्तियार, ये मत भूलो तुम्हें इतना पैसा, ये करियर सब मैंने दिया है। और कौन था वो लड़की? तुम्हारी बेटी है, सुल्तान की बहन है, हमारे दुश्मन की बहन है। उसके बदले में तुम्हें करोड़ों मैं दूंगा, सोच लो। वो जहर खंद लहजे में बोला। मुख्तियार ने जोर से अपनी आंखें मीच ली। फायका अपनी बेटी नहीं थी। बचपन से जितना लाड से उसने फायका को पाला था, वो नन्ही थी जान तो उसे हमेशा से अपना बाबा समझती आ रही थी। उसके बारे में कोई गलत सोचता भी तो मुख्तियार की रूह कांप उठती थी। फिर जब ख्याल आता उसी नन्ही सी गुड़िया को तो वो भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कई लम्हे वो सब छोड़ने का सोचता, फिर निगाहों के सामने ऐशो इशरत की जिंदगी आ जाती। मुख्तियार ने गहरा सांस भरते कॉल कट कर दी थी। जमान ने उसके तेवर देखते गुस्से से मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के